अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी सिस्टर, सब लोग कैसे हैं? मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले ये कहूँगी कोई खुशखबरी वाली नहीं थी, वो कोई मसला नहीं था। कुछ लोगों को लगा कि बड़ा कोई प्लान्ड ये जो क्लास भी हो गई और ये सब कुछ एक्चुअली प्लान तो था ही कि ये 2 क्लासेस अक्सा ही पढ़ाएंगी। शादी थी हमारे इधर अजीजों में, मेरे ससुराल में ही थी शादी, तो उसमें मैं बीमार भी हो गई। ये मतलब उस पर मजीद हो गया काम कि वो शादी भी बस थोड़ी थोड़ी सी देखी और कुछ रह गया काम और कुछ हो गया। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने सिस्टर हफ्सा के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हुए क्लास में भी रहे और काम भी किया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब शुक्र है अल्लाह का कि अब काफी बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्विज के बारे में। पहले हमारा शेड्यूल इसी तरह से था कि हम लोगों ने पूरी की पूरी रिवीजन करनी थी वेंसडे को। और अब आप देखिए कि जितना ये टाइम लगा, सिर्फ ए पार्ट कुरान पार्ट को जितना टाइम लगा, कम से कम इतना ही टाइम हमें बी पार्ट के लिए चाहिए था। तो ये सजेस्ट किया आप लोगों की आसानी के लिए कि हम 2 दिन में रिवीजन कर लें। कल इंशाअल्लाह पूरे ग्रामर पार्ट की लेसन यानी कि 6A से लेके हम 8D तक जितनी हमने ग्रामर पढ़ी है सारी इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे, टेबल बनाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने जितने भी आपके क्वेश्चन खास तौर पर होमवर्क से रिलेट वो आपने लिख लेने ताकि उस टाइम में आपको याद रहे कि ये वाला सवाल मैंने पूछना था। अगर वो साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देंगे तो चले मुझे भी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है करने में या आपने में मुश्किल आ रही है। ऑड वन वाले भी हो सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों में से जितने लोगों ने अपनी वर्कबुक चेक करवा ली है भेज दी है, तो इसका मतलब है कि अगर चेक नहीं भी हुई तो 1-2 दिन में या 2-4 दिन में इंशाल्लाह चेक हो जाएगी। लेकिन ये कि कोशिश कीजिए कि मिड क्विज से पहले पहले अपनी 8D तक वर्कबुक कंप्लीट कर लें। और वर्कबुक आपने वर्कबुक पर ही करनी है। इसके लिए हमने एक ऑप्शन ये दिया था कि आप प्रिंट करवा लें। अगर आपने हार्ड कॉपी नहीं लेनी है तो आप प्रिंट करवा लें, यानी कि अपनी बुक नोट ये जो खासतौर पे टेक्स्ट बुक है, जो टेक्स्ट बुक है इसके आपने साइडों पर लिखनी। इस तरह से आपकी काबिले कबूल नहीं होगी। मुझे एक जगह से पता चला कि इस तरह से भी बताया जा रहा है कि हमारी जो वर्क बुक है वो अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक की साइडों पर लिख लेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो ये नहीं होगा। आपने वर्क बुक अगर आप परचेज नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं करवा सकते, तो आप सादा एक कॉपी लीजिए, उसके ऊपर अपनी वर्कबुक सॉल्व कीजिए। और यकीन मानिए आपकी काफी आधी तो तैयारी इसी में हो जाती है जब आप अपनी वर्कबुक सॉल्व करते हैं। हमारे साथ सिस्टर नाहीद है। सिस्टर नाहीद जी। नहीं मैम, मैंने निगत ने हैंड रेस किया सवाल के लिए। सिस्टर नाहीद है हमारे साथ या चली गई हैं? सिस्टर नाहीद अख्तर, चले जी। अगर वो नहीं भी हैं तो आज उनके अजीजों में किसी की डेथ हुई है, तो मैं चाह रही थी कि पहले उनके लिए थोड़ी सी एक दुआ कर लेते हैं। उनकी शायद मामी जान की डेथ हुई है, तो वो पहले उनका मैसेज आया हुआ था तबीयत खराब का, तो हम एक छोटी सी दुआ पहले उनके लिए कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा वआफिहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सी मुदखिलहा वगसिलहा बिलमाइ वस्सल्जी वलबरदी वनक़िहा मिनल ख़ताया कमा नकैतु थौबल अबयद मिन अद-दनसी वअब्दिलहा दारन खैरन मिन दारिहा वअहलन खैरन मिन अहलिहा वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिहा वअदखिलहल जन्नह वअइज़्ज़हु मिन अज़ाबिल कब्रि औ मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह ताला आमीन। उनको करबट करबट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। उनके जो पीछे जिनको छोड़ गए हैं उन अहलो अयाल को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और आमीन। सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी भी मगफिरत फरमाए, क्योंकि एक दिन हम सबने चले जाना, यही जिंदगी की हकीकत है।
کہ ہنستے بستے لوگ اسی طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. چلیے جی اب ہم واپس آتے ہیں اپنی. یہ میم میں نے یہ کہنا تھا کہ جی میں نے ورک جی بک نہیں کی کیونکہ میری نواسی کی شادی ہے تو میں مصروف ہوں. تو میں نومبر میں کر لوں. میں نگہت پرویز بول رہی ہوں. جی. میری نواسی آپ کی لوگوں نے شادی ہے. جو جمع کروانی ہے وہ اپنے فائنل پر ہی جمع کروانی ہے. آپ نے جمع جو کروانی ہے نا ہمیں, آپ نے ورک بک بھیجنی ہے وہ اپنے فائنل کے ساتھ ہی بھیجنی ہے. آپ شادی اچھے سے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ شروع کر لیں. روز کا ایک ایک پیج بھی کریں گی تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا. وہ اصل میں بس ٹھیک ہو گیا؟ مصروفیت ہے میرے گھر پہ نا. جی ماشاء بالکل اللہ بالکل وہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ. جی بالکل یہ شادی ہمارے بھی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سا کوئی آپ ایکسٹرا کام تو بالکل چھوڑ ہی دیں, اور ان کاموں کو اکثر ایکسٹرا ہی سمجھا جاتا ہے جو ہم اپنا پڑھنے والا کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اگر آپ کا اس سے قرآن پاٹ سے متعلق بھی کوئی کوشچن ہے تو ضرور مجھے بتائیے تاکہ ہم اس کو سالو کریں. کل ہم صرف اور صرف گرامر پارٹ کی کر لیں گے رویے. جی میرا سزا کے بارے میں کوشچن تھا ویسے تو کہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے افسر نے سارا کروا دیا للہ, لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں کسی ترجمے میں, مفہوم میں, احادیث میں, کسی بھی چیز میں کوئی ایشو ہے تو ضرور آپ بتائیے گا. پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی توحید. جی 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 بتائیے گا. جی وہ سزا کے بارے میں وہ جو تھا اس میں نے اس بک میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن جو باقی چیزوں میں کہہ رہے تھے کہ اس کی صحرا میں سزا, وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. صحرا میں سزا؟ جی صحرا میں اتر, اس میں کہتے پہلے آپ اشارے کی بات کر رہی ہیں؟ جو 8D ہے نا سزا والا, ہاں جی, سزا ذلت کی. ذلت کی, تو اس میں جی کیا کوئی صحرا یعنی ڈیزرٹ کے اندر کی ڈیزرٹ. سزا تھی؟ جی ایک ڈیزرٹ کے منٹ اندر میں ان کی سزا نکالتی ہوں, سے پھر مجھے بتائیے گا. 63 پیج پر ہے غالباً یہ. پیج جی پیج نمبر 63 63.63. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ, یہ والی. جی اس میں اس میں آپ کا کوئی مین کوشچن کیا ہے؟ جو جو دوسرے والے اس کے اندر جو جو گوگل ہوم ورک تھا نا, اس میں کوئی جی صحرا جی والی لکھی تھی چیز, اس میں کوئی صحرا کا ذکر ہے, اس میں نہیں ہے, اس کورس ورک بک میں نہیں ہے. لیکن یعنی کہ اس میں شاید یہ بتایا گیا ہے کہ صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا تھا, اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے. جی 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 صحرا میں ان کو بھیج دیا, لیکن بک میں نہیں لکھا ہوا. کیا اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہوگا؟ ہاں چلے, میں اس کو بھی کل دیکھ کے تو آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون سا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, تھینک یو. کیونکہ تھے تو وہ دیکھیں وہ تھے صحرا میں, ان کو کیوں صحرا میں لایا گیا تھا؟ تاکہ ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی نا وہاں رہتے ہوئے, پھر جی ان کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے, ان کے جو جو اقدار تھی, روایات تھی, اللہ تعالیٰ ان کی تربیت اس طرح سے کر رہے تھے حضرت علیہ السلام کے ذریعے, تاکہ ان کے اندر سے وہ جو خرابیاں نکل جائیں. وہ خراب اور نہیں کر. بجائے ان لوگوں نے کہ ہدایت حاصل کرتے, انہوں نے اس کے اوپر بھی نکتہ چینیاں کی, چہ مگوئیاں کی. وہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا تھا اس کے تو خلاف ہی جاتے تھے. وہ یہ ایک طرح سے ان کی جی بدتمیزی بھی تھی کہ وہ جس بات پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے حکم دیتے کرنے کا, وہ اسی کی نہیں کرتے, وہ اس کام کو لازمی ہی یعنی کہ ریجیکٹ کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہم کہتے تھے, جیسے کہتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے. جی اسی بس طرح میرا کی بات. کوشچن میرا یہ تھا کہ ہوں چونکہ جو جہاں پہ اس کی تفسیر دی گئی ہے اس میں صحرا والی چیز کا ذکر نہیں تھا, صحرا جبکہ کا جی ذکر نہیں ہے. جب ٹھیک ہے, میں آپ کی بات استاد سمجھ گئی. ٹھیک ہو جی گیا. وہ جو گوگل ہوم ورک تھا وہ 8C اور D کا تھا, تو یہ کانسیپٹ 8C میں دیا گیا ہے صحرا والا, کہ وہ عقیدہ اور برے اخلاق سے پاک کرنے کے لیے ان کو صحرا میں رکھا گیا تھا. ہاں میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مین جو ان کا جو تھی نا, ان کو صحرا میں رکھنے کی مین وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ ان کی تربیت کی جائے.
یہ دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس جو صحرا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف نہیں لگایا کہ ان کو کھیتی باڑی کرنی پڑ دے یا ان کو روزگار کے مسائل ہوں، ان کے لیے من و سلوا اتر گیا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، ہم تو جی جب اچھا تک خود صحیح. اگائیں گے نہیں، ہم اس کی پوری دیکھ بھال نہیں کریں گے، اس کے بعد جب وہ ترکاریاں سبزیاں اور جو دالیں وہ ہوں گی ان کو ہم کھائیں گے تو پھر وہ ہماری یہ کہ کمپلیٹ ہوگی. جی اکثر نے ہینڈ ریز کیا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کروں گی، بیسیکلی وہ اس معاشرے میں رہ کے غلامی کی زندگی جی جی کے تو ان میں بری عادتیں اور برے اخلاق آ گئے تھے نا، اس وجہ سے وہ صحرا میں جب گئے تھے. یہ تو ظاہر ہے تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحرا میں گئے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کرے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو یہ سارا اس پوائنٹ آف ویو سے صحرا ہاں کی اور بات وہ ہے. اتنے بے صبر تھے کہ ان سے کسی بھی چیز کے لیے انتظار ہی نہیں ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ آج ہی ہم نے بات کی اور یہ فٹافٹ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کریں اور فٹافٹ وہ سب کچھ پورا ہوتا جائے. ان کے اندر بے چینی اس طرح سے تھا. ٹھیک ہو ٹھیک ہے، گیا. مجھے جواب مل گیا، بہت شکریہ. الحمدللہ. جب آپ کے دیکھیں 8C اور D ہے نا، یہ سسٹر مریضے نے اس طرف توجہ دلا دی کہ جب آپ کے 2 لیسن ہوں گے تو آپ دونوں لیسنز کو دیکھ لیا کریں. تھینک ٹھیک یو ہو گیا. سسٹر منیزہ، تھینک یو. جزاک اللہ. باقی یہ کہ آپ نے جو مڈ کوئز کرنا ہے، کوئز آپ جیسے کہ اسی بند سے کرتے آئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے دعائیں وغیرہ پڑھیں جو بھی آپ الحمدللہ سے پڑھتے ہی ہوں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح سے اپنے شروع کرتے ہوں گے ایگزام وغیرہ جو بھی. آپ اس کو اس طرح سے کیا کریں، پہلے آپ دیکھ لیں پورا اپنا، اب جو آپ کے سامنے کوشچن آ گئے جو آپ کو آتے ہیں آپ نشان لگاتے جائیں، آپ اس پہ اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ لکھنی چاہیے ہمیں وہ تھوڑے تھوڑے سے آپ پوائنٹ لکھ لیا کریں. جیسے اے ہے بی طرح سے، جیسے آپ دیکھیں پہلا والا میں نے جو سالو کیا اس کا میں نے نکالا ہے کہ اس کا آنسر ہوگا سی. آپ اس طرح سے 1 کے ساتھ سی لکھ لیں، 2 کے ساتھ جو بھی اس کا آنسر ڈی ہے اے ہے وہ لکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹیبل بناتے ہیں، جب آپ کے ٹیبل والے کوشچن آتے ہیں نا، آپ نے اس کو ترتیب سے کرنا. ہم نے تو اس کو ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ کو سب سے پہلے فائل لکھ دیا، اس کے نیچے لکھ دیا مصدر لکھیں. جب آپ نے اپنا سالو کرنا تب آپ اس کو شروع سے لے کے جایا کریں، ماضی مضارع امر نہیں، اس کے بعد اسم فائل اسم مفعول اسم مصدر. اب ان میں سے جو چیزیں تو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ آپ چھوڑتے جائیں، لیکن ترتیب سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹیبلز میں سے بھی غلطیاں نہیں ہوں گی. باقی آ جاتے ہیں آڈ ون والے. تو آڈ ون والے میں اب یہ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کو اب جو اسم الفائل کی بھی واحد جمع دے دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واحد جمع کے ساتھ ساتھ مذکر مؤنث بھی اس طرح سے دے دیے جاتے ہیں، افعال اور اسماء کے ملا کے دے دیے جاتے ہیں. تو آپ نے پہلے سے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ نہیں جانا، آپ نے پہلے اس کو ترتیب دیکھنی کہ اسم فعل حرف اس میں اگر علیحدہ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو اب تب بھی آپ نے پہلے واحد جمع کو ہی دیکھنا. واحد جمع کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے مذکر مؤنث بھی جانا. پھر انشاءاللہ یہ والے کوسچن بھی آپ کے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہی ہوں گے، اس میں کوئی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے زوج، اس میں لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. ویسے بار بار میں بتاتی بھی رہتی ہوں، زوج کی مؤنث ہوتی ہے زوجہ، اور جب زوج لکھا ہوا ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ازواج مطہرات میں ہمیں دکھا تھا کہ ازواج کے ساتھ مطہرات آیا تھا تو یہ مؤنث ہوگا. ہم نے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا رول یہ بھی پڑھا ہے کہ جب اب غیرہ فل وغیرہ کو میں یوز نہیں کروں گی، بس آپ یہ دیکھ لیں کہ جمع مکسر جہاں پر آ گئی اس نے رول توڑ دیا. اب جو جمع سالم والا رول ٹوٹ گیا ہے نا، تو اب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جب ہم کوئی ضمیر یوز کریں گے یا ہم کوئی اشارہ یوز کریں گے تو وہ آ جاتا ہے مؤنث والا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ازواج کو آپ سمجھیں کہ یہ مؤنث ہے. اس کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں، زوج زوجہ ازواج. تو کیا اسی طرح سے جو ان کے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ، جیسے آج نار کا آپ سے پوچھا افسر نے، نفس کا پوچھا، تو ان کے آگے پیچھے تھوڑا تھوڑا کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو آیات ہمارے ذہن میں ہے، وہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا پڑھا تھا یا اس کا مفہوم کیا بنا تھا. تو پھر یہ والے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے.
اور جب آپ نے پورا کوئز آپ نے سالو کر لیا, دیکھ لیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ میرا کوئز بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد واپس جائیے اوپر, نام لکھے اور بڑی احتیاط سے سائڈ سے آپ اس کو اسکرول کرتے ہوئے اوپر جائیں گے, جاتے جاتے جہاں پر پھر آپ کا سبمٹ آئے گا آپ وہاں پہ سبمٹ کیجیے, تاکہ یہ جو آپ کے بعض آپ نشان لگاتے کہیں ہیں وہ لگ کہیں جاتے ہیں, اس کی وجہ سے مارک کٹ جاتے ہیں, وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے جی, اب کوئی اور کوشچن ہے تو کر لیں, نہیں تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں, اور کل پھر ہم اس کو مکمل اپنی بی پارٹ کی ریویژن کریں گے. جی, اور جب آپ نے اپنی تیاری کرنی, اس میں آپ نے احادیث کو چھوڑنا نہیں ہے, احادیث کو آپ ساتھ لے کے چلیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں, چلیں اس کے لیے ایک چھوٹا جیسے کہتے ہیں نا گیس پیپر ہوتا ہے, اپنی بکس کھولیے ذرا. جی سسٹر توحید کا ہینڈ ریز ہے. جی ڈیٹ سیٹل کی تھی وتھ کوئز کی, پلیز اگر آپ نے ڈیٹ سیٹل کی ہے. کوئز کی ڈیٹ جی جی ارادہ میرا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ منڈے کو آپ کو کوئز دے دیں گے, تاکہ آپ اچھا کو تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے اور منڈے کا بھی سمجھ لیں پورا دن ہی ہے, شام میں ہم اسی ٹائم میں جیسے 4:30 بجے آپ کو کوئز دے دیں گے, 2 یا 3 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کر لیں گے. ویسے تو میکسیمم 40 یا 50 منٹ لگتے ہیں اس میں, کہ بہت آپ سوچ سمجھ کے کریں, پھر بھی آپ 50 منٹ کے اندر اندر کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی, آپ نے جلدی نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ جلدی کے کوئی نمبر نہیں ہوتے, آپ آرام سے کریں, اور اگر آپ کو اور ٹائم کی ضرورت ہو تو آپ مجھے اور حفصہ کو بتائیے گا. اچھا جی, اپنی بکس کھول کے پیج نمبر 11 پہ آ جائیں آپ. اچھا جی, یہاں پر دیکھیے گا آیات کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے. آپ اس طرح سے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے نا, آپ دیکھیں 1 2 3 پوائنٹ دیے ہوئے, ان کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ جب آپ تیاری کرتے ہیں نا, تب آپ نے کیا کرنا, تب آپ نے اپنے سارے کے سارے جو ترجمے ہیں ورک بک والے بھی دیکھ لینے ہیں, اسی طرح سے آپ نے اپنے ہوم ورک والے بھی دیکھ لینے. کچھ آپ کو سسٹر اقصیٰ نے دیے ہوئے تھے نا, اس میں سے بھی ترجمے دیکھیے گا. اس کے بعد آپ کوشچن جب شرح والے کوشچن کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ جو پوائنٹ آؤٹ خاص طور پہ یہ نمبر لکھ کے کیے ہوئے تھے, ان کو بھی آپ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ وہ کون کون سی بات ہیں. وہ 3 چیزیں ابھی آپ کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ نیکسٹ والے میں آئے تو اس میں بھی مجھے ایک دو چیزیں ایسی نظر آئی جن کو آپ اچھے طریقے سے ضرور پڑھ لیجیے گا. پیج نمبر 17 پہ آئیے. اب یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں, میں اور آپس میں تیاری کرتے تھے تو ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے یہ اہم لگ رہا ہے, یہ اہم لگ رہا ہے. یہ کوئز تو آپ کا خیر بن کے آ جائے گا سر کی طرف سے, تو اس میں پھر ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کون سے کوشچن دیتے, تو ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا کیا مفہوم ہے, اس میں کون سی باتوں کا حکم دیا گیا ہے, اس میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا. اس میں آپ کو صرف یہ اتنا سا نہیں لکھا ہوگا, اگر آپ کو یہ کوشچن ہے تو آپ کو یہ پوری آیت لکھ کے دی جائے گی. اس میں سے آپ نے پھر کیسے اس کو نکال لیں, آپ پہ نشان لگائیے گا. جیسے قرآن پر ایمان لاؤ, سب سے پہلے انکاری نہ بنو, یہ جو ہے نا کہ میں نے جو تم پر نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, آمن بما انزلت مصدقن, ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کے بارے میں ہو گئی بات. اور سب سے پہلے انکاری نہ بنو, اولا کافرین, ٹھیک ہے؟ پہلے انکاری نہیں بننا. دنیا کے فائدے کی خاطر مصالحت, اس کو آپ ادھر سے میچ کریں, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, ٹھیک ہو کیا؟ اس کے بعد اور صرف اللہ ہی سے ڈرو, 2 بار بتایا ہوا, ایایا فرحبون و ایایا فتقون, ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل. اس میں یہ کہ وہ اس کو روکنے کے لیے کون سے 2 کام کرتے ہیں, یہ بھی 2 پوائنٹ آپ کو بنا کے دیے گئے. ان کو ذرا آپ دیکھ لیجیے گا ایک نظر, تاکہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ اپنا کوئز کر سکیں. جہاں آپ نے اپنے الفاظ مانی کرنے, وہاں آپ نے الفاظ متضاد, جیسے اب دیکھیں قلیل اور کثیر, حق اور باطل, اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا. یہ چیزیں بھی آپ کو آ سکتی ہیں. تو کیا ابھی ہم صرف قرآن پاٹ دیکھ رہے ہیں, باقی جو انشاءاللہ بات ہوگی وہ ہم کر لیں گے کل گرامر پارٹ کی. اسی طرح سے پیج نمبر 26 پہ دیکھیے گا, اس پر بھی 4 پوائنٹ ہیں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, کسی کو بدلہ نہ دے سکے گا کوئی بھی, اور اسی طرح سے کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. ان کو رٹنا نہیں ہے, ان کو آپ آیات سے ملا لیں. جہاں پر جیسے 1 لکھا ہوا, کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, اوپر سے دیکھیں کون سی آیت اس کے بالکل برابر لگ رہی, لا تجزی نفس عن نفس, ٹھیک ہے؟ ان نفس,
یہ اس کے ساتھ میچ اور نمبر لگا لیں, اس پہ پہلا نمبر لگا لیں, دوسرا لگا لیں, تیسرا, چوتھا. اس طرح سے فائدہ یہ ہو جائے گا جب آپ کو یہ والی اسی طرح سے آیات دے دی جائیں, کوشچن دے دیا جائے, مفہوم پوچھ لیا جائے, آپ ایزیلی اس کو سالو کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرح کو بھی دیکھ لینا ہے. آپ اپنے دن ڈیوائیڈ کر لیں, ایک دن آپ سارے اپنے ہوم ورک دوبارہ سے دیکھ لیجئے جو آپ سالو کر چکے ہیں, اسی طرح سے اپنے بک میں دیکھ لیجئے شرح کو, اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے گا اپنی یہ جو احادیث ہے. باقی آپ کو اسباق نہیں آئیں گے, اسی طرح سے دعا پلان, یہ جو آپ کو ہوم ورک میں چیزیں آتی یہ نہیں آئیں گی, ان پہ آپ اپنا ٹائم مت لگائیے گا. چلے میں دیکھ رہی کہ اگر مجھے کوئی اور چیز اہم نظر آ جائے تو اسے بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں. اچھا جی, پیج نمبر 39 پہ بات کی گئی, خاص کر کے بات کی گئی نا, الا باریکم. باریکم یعنی کہ عدم سے وجود میں لے کے آنا, پہلے جس کا کوئی نقشہ, کوئی ڈھانچہ, کوئی اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی تخلیق نہیں تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ عدم سے اس کو وجود میں لے کے آئے. اس چیز کو آپ نے ذرا ہائی لائٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا تاکہ اگر اس کے بارے میں کوشچن آتا ہے تو وہ بھی کر سکے. باقی شرح کو آپ ضرور ایک ایک دفعہ پڑھیے گا تاکہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکیں. سسٹر نورین, میرے خیال سے ابھی یہاں پہ نا ایک کلاس اور بھی ہے, کیونکہ جن کی ہاں کلاسز بھی چلو بیٹی تھی, بس اب وہ جو اہم تھے وہ میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, جتنے بھی تھے نا وہ جو ایک آپ صرف 63 پیج پہ بھی دیکھیے گا, یہاں پر بھی پوائنٹ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی کر لیجیے گا, باقی انشاءاللہ جو رہ جائے گا وہ ہم کل کور کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. کل پورے 4:30 بجے ہم کلاس شروع کر لیں گے تاکہ انشاءاللہ 6:30 سے پہلے ہم اسے کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.